मुझे पता है जान खतरे में है, लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है। बिजनेसमैन से पूछ ले, प्रोफेशनल से पूछ ले, इकोनॉमिस्ट से पूछ ले कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं। और हमारी तहरीक चलती रहेगी जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की क़यादत में आने वाले काफ़िले रवात पहुँच गए हैं और वहाँ मुश्तरका जलसा भी हो रहा है। इमरान खान साहब ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है और तमाम कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचने की कॉल दे दी गई है। वहाँ वो खुद मार्च की क़यादत करेंगे और आइंदा का लाएअमल भी देंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG इस्लामाबाद ने एक रिपोर्ट जमा कराई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती फैसलों के मुताबिक पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी गई है कि अगर पीटीआई पुरअमन एहतजाज के लिए फाइनेंशियल गारंटी दे तो इंतज़ामिया सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये है कि पीटीआई इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की गारंटी देने के लिए क्या तैयार है? क्या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी तक ही महदूद होगा? रावलपिंडी में धरना होगा या सिर्फ एहतजाज होगा? क्या इमरान खान रावलपिंडी में जलसा करके वापस आ जाएंगे या अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा? इमरान खान का अगला प्लान क्या होगा? इसी पर हम बात करेंगे और पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज पैनल में मेरे साथ मौजूद है इम्तियाज़ गुल साहब, नवीद हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब, जवाद फैजी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से अब इमरान खान साहब ने कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचने की कॉल दे दी है, इम्तियाज़ गुल साहब, अब इत्तलात ये भी हैं कि रहनुमाओं को 15 से 20 लाख अफराद लाने का उन्होंने टास्क दिया है। अब आपके ख्याल में रावलपिंडी में पहुंचकर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि अगले लाएअमल का ऐलान करूंगा, उनका अगला कदम क्या हो सकता है? क्या प्लान हो सकता है उनका? देखिए, 15-20 लाख लोग लाना तो मालूम नहीं वो मंसूबा पूरा होता है नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक ही मुतालबा लेके चले हुए हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से, और वो है कि इंतखाबात कराने चाहिए जल्द अज जल्द। और उसके लिए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी मसरूफ़ हैं इस वक्त मुलाकातों में, और मेरा ख्याल है हुकूमत की भी शायद कोशिशों कुछ हल्कों की कि इस जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें से निकला जाए। और एक बात तय है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ख़ास तौर पे इक्तिसादी कॉन्फिडेंस, यानी जो हमारा बिजनेसमैन है, सरमायाकार है, बैरूनी सरमायाकार है, वो अपना एतमाद खो चुका है मौजूदा निज़ाम में, मौजूदा सूरत हाल में। और आपने देख लिया होगा कि डॉलर मिसाल के तौर पे नहीं मिल रहा है, और ओपन मार्केट में अगर मिल भी रहा है तो 228-30 का, बाज़ मौके पे 232 पर भी मिल रहा है जी। तो ये इस अमर का इजहार है कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के ऊपर एतमाद उठ चुका है, और वो एक ही सूरत में बहाल हो सकता है कि तमाम सियासी जमातें मिल के जल्द अज जल्द इंतखाबात का रास्ता निकाले, क्योंकि जब इंतखाबात की तारीख तय हो जाएगी तो फिर एक रोड मैप तय हो जाता है जी। और फिर सबको पता होता है कि इस तारीख को इंतखाब होगा, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हुकूमत बन जाएगी, और उसके बाद नए मैंडेट के साथ हुकूमत अपनी 5 साल के लिए कोई पॉलिसी बना सकेगी। इस मौजूदा हालात में जबकि वजीर खारजा, वजीर आज़म, वजीर दिफा और वजीर ख़जाना मुख्तलिफ सिमतों में घूम फिर रहे हैं बुनियादी तौर पे, और उसकी वजह से अवाम को तो चले, अवाम को तो भूल जाए, उन बेचारों का तो सिर्फ एक वोट के जरिए इजहार कर सकते हैं, लेकिन फैसला साजी और मार्केट जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर इस वक्त कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कि जिसके जरिए वो वाकई
पाकिस्तान में सरमाकारी का अमल दोबारा शुरू कर सके, और डॉलर खास तौर पे जो एक इक्तिसादी सूरत हाल है ना, क्योंकि हमारी दरामदात कम हो गई हैं, बरामदात कम हो गई हैं, 10% तकरीबन हमारी तरसीलात ज़र कम हुई है, तो ये तमाम फैक्टर्स मिलके सूरत हाल को काफ़ी ख़राब कर रहे हैं, और जितना निकला जाए तो बेहतर है। सही जी। नवीद हुसैन साहब, आप जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब भी कह रहे हैं, आपके ख्याल में अब अगला प्लान क्या हो सकता है? इमरान खान साहब का 26 को रावलपिंडी पहुंचेंगे और वहाँ उन्होंने कह दिया है वहाँ लोगों से मिलेंगे। अब जो शफाफ इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, जो मुतालबा किया जा रहा है, आपको लगता है अब इस हकीकी आज़ादी मार्च के ज़रिए उनका ये जो मुतालबा है शफाफ इलेक्शन का, वो पूरा हो जाएगा? दुआ, मेरे ख्याल में मैं तो इमरान खान साहब का इनका जो ये हकीकी आज़ादी को जो यानी ये कह रहे हैं कि उनका मार्च और इनका ये लॉन्ग मार्च जो है हकीकी आज़ादी के लिए, तो मुझे तो ये हकीकी आज़ादी सबसे पहले ओपन एंडेड नज़र आ रही है कि ये हकीकी आज़ादी से क्या मुराद है। मैं जिस तरह से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस मुल्क में है, वो एक तयनाती को लेके जो है वो क्रिएट की गई है या की जा रही है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर उनकी मर्जी की तयनाती नहीं होती तो शायद उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। इसी तरह से जो कोalition गवर्नमेंट है वो ये समझते हैं कि शायद अगर वो उनकी मर्जी की तयनाती नहीं होती तो फिर उनके लिए आगे मसले मसले। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी जितनी भी ये जमहूरी ताकतें हैं या जो सियासी जमातें हैं, उनको अपने डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल पे गौर करना चाहिए कि उनको क्या एक इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद चाहिए, क्या उनको जो है वो अपने इलेक्टोरेट पे, अपने वोटर्स पे एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब बड़े इनकलाब के नारे लगाते हैं, तो क्या उनकी मर्जी की तयनाती नहीं होगी तो उनका इनकलाब जो है वो फिजल आउट हो जाएगा? क्या ये जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है, क्या इनकी मर्जी का अगर जो है वो तयनाती नहीं होती तो फिर इनका सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा? तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पॉलिटिकल और अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल पे गौर करना चाहिए। और ये एक तयनाती, मैंने मेरे ख्याल में कल भी इसका जिक्र किया था कि जो भी आएगा, जो भी तयनाती होगी वो किसी की मर्जी की नहीं होगी। वो उसको कोई पंजाब पुलिस नहीं बना पाएगा, उसको कोई केपी पुलिस नहीं बना पाएगा। वो तयनाती होगी, उस तयनाती के लिए उसका इदारा सबसे इम्पोर्टेंट, वही उस इदारे का वकार जो है वो मुकद्दम होगा और उस इदारे की साख मुकद्दम होगी। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाने का उनको जो है वो उनके क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन उन्होंने देखा है कि जो भी आर्मी चीफ आता है तो उसके लिए जो है वो इदारे का एतमाद और उसकी साख और उसका वकार जो है वो मुकद्दम होता है। तो इस वक्त हमारी सियासी जमातों को हम ये देख रहे हैं, जैसे इम्तियाज गुल साहब ने फरमाया कि एक चीज है जो अर्ली इलेक्शन है, साफ शफाफ, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, यहां तक तो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट जो डिले कर रही है इलेक्शन को, उससे पीछे हट रही है, अब टेबल टॉक पे नहीं आ रही, बात नहीं हो पा रही, तो उसकी रीजन भी यही है। तो मेरे ख्याल में ये जब ये जो नेक्स्ट आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसके बाद चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। सही सही जी। सलमान आबिद साहब, ये जिस तरह जाहिर है अहम तयनाती की भी बात होती है और 26 नवंबर को वहां पहुंचेंगे, मतलब ये वो दिन है जो तयनाती के भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और रावलपिंडी में इमरान खान साहब पहुंचेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा वो इस्लामाबाद जाते हैं, वहां बैठते हैं या क्या होता है। आपके ख्याल में अब कितना इंपॉर्टेंट है जो अगला कदम होगा इमरान खान साहब का? क्या प्लान हो सकते हैं और किस तरह से देख रहे हैं जो उन्होंने 26 नवंबर का रावलपिंडी को अनाउंस किया? देखिए, एक तो मैं ये नहीं देख रहा कि इमरान खान साहब को लंबा स्टे करना चाहते हैं इस्लामाबाद में या मरी में, पिंडी में। वो वहाँ जलसा करेंगे, कुछ अपने मुतालबात रखेंगे, कुछ शराइत रखेंगे और अपने उसके ऊपर उनको वहाँ पे अपने आप को जिसे कहते हैं ना ख़त्म करना पड़ेगा। मैं इसका स्टे नहीं देख रहा बहुत ज़्यादा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि देखिए, हुकूमत तो वाज़े तौर पे कह रही है ना कि उन्होंने इंतखाबात नहीं कराने अक्टूबर 2023 से पहले, और बकौल मौलाना फजल रहमान के हमें तो 1 साल के लिए और एक्सटेंशन करनी चाहिए इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो तो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, एक बात तो ये। अच्छा, क्यों नहीं कराना चाहते? इसलिए नहीं कराना चाहते कि उनको लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा इकनॉमिक सूरत हाल
اور جو لوگوں کو ریلیف وہ نہیں دے سکے ہیں وہ اگر الیکشن ہوں گے ارلی تو ان کو سوٹ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ مزید 8 مہینے اور ٹھہر جائیں. اگر ان کا خیال یہ ہے نا کہ یہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے تو اس سے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے. ہماری جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے اندر یہ سپیس ہی بہت کم ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بڑا ریلیف دے سکیں گے. ایک بات اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے, جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے شرائط کے اوپر عمل کریں, اور جو آپ نے کہا تھا کہ جی ہمیں وہاں سے سعودی عرب سے فلاں سے پیسے آنے والے ہیں وہ بھی اس وقت رکے ہوئے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا ریلیف پی ایم ایل این جو ہے وہ لوگوں کو دے سکے گی. اب وہ 8 مہینے کے بعد بھی جائیں گے تب بھی ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے جو ابھی امتیاز گل صاحب نے بات اٹھائی ہے اور ابھی نوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اکتوبر تک اس پولیٹیکل کرائسس کو نیکسٹ ایئر تک لے کے چلیں. اب میں آپ کو ایک خبر کے طور پہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹاپ بزنس کمیونٹی ہے نا, انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے, حکومت کو نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ جناب دیکھیے یہ جو انسرٹنٹی ہے نا خدا کے لیے ختم کریں. اگر آپ یہ انسرٹنٹی ختم نہیں کریں گے تو ہماری معیشت نہیں چلے گی, نہ ملک کی اکنامی کا پہیہ چلے گا. اچھا اب انسرٹنٹی کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار؟ انسرٹنٹی کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل گروپ جو آپس میں لڑ رہے ہیں اس میں آپ کو فائنلی جانا تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اب وہ الیکشن آپ جب جائیں گے تو آپ ایک نئی قیادت آئے گی, وہ نئی ڈیل کرے گی, اور دنیا, میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کے بیشتر مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ سے اس وقت اس لیے ڈیل نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انسرٹنٹی ہے, پاکستان میں کل حکومت کا پتہ نہیں ہے, اور اگر حکومت ہے تو وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گی وہ پتہ نہیں چل رہا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حل تو وہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کی طرف جایا جائے. اور میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے کہ جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اچھا وہ چل رہی ہیں سر, وہ چل رہی ہیں. اور یہ پچھلے ہفتے لاہور میں بھی جو ملاقات ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت کے اپنے اندر بھی 2 سے 3 لوگوں سے جو ان کی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بھی کہا گیا کہ جناب کوئی وے آؤٹ نکالا جائے الیکشن کا, اس کے اوپر اتفاق کر لیا جائے. اب یہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کرائسس پھر ہم اگلا سال بھی جو ہے نا پاکستان کے اندر دیکھیں گے. حکومت کی اور عمران خان کی جو لڑائی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے, اور اس سے پاکستان کی سیاست بھی متاثر ہوگی اور پاکستان کی معیشت بھی متاثر. جی جواد فیضی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ جو گارنٹی مانگی گئی ہے رپورٹ میں سجیسٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آئی جی اسلام آباد نے, اب کیا پاکستان تحریک انصاف گارنٹی دے گی؟ اور یہ 26 نومبر ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں اس تعیناتی کو لے کر, راولپنڈی میں ان کا قیام کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو الیکشن کا مطالبہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کامیابی ہوگی اس میں؟ دیکھیے اگر عدالت نے کہہ دیا ہے تو ماننا بھی چاہیے. وہ تو خود سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ امیر غریب کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے, وہ تو خود یہ کہتے ہیں عدالتوں کا بڑا احترام ہے ان کو, وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو ہے وہ رول آف لا نہیں ہوتا وہ چل نہیں سکتا, وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے, وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اور میں تو آیا ہوں عوام کے لیے. تو عوام کو سب سے پہلے تو انہیں یہ بتانا ہوگا کہ میں عدالتی احکامات پہ عمل کروں گا, ایک چیز. دوسری چیز, میرے رفقا نے, میرے کولیگز نے جس طرح یہ کہا انسرٹینٹی کیوں ہے, کیا آئی ایم ایف کے پاس جا کے خودکشی کو ترجیح دوں گا یہ میں نے کہا تھا, کیا اس کے بعد جاتے جاتے یہ کہنا کہ نہیں پیٹرول کی قیمتیں کم کر دو تاکہ اگلے آنے والے مشکلات میں پھنسے, یہ میں نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ کیا مجھے تو یہ بھی کوئی فرمان نہیں ملتا حضرت قائد اعظم کا, نہ علامہ اقبال کے فرمودات میں سے کہ ایک وقت آئے گا ایک شخص حکمران بنے گا, پھر وہ آئینی طریقے سے جب باہر ہوگا تو اس سے پہلے وہ خود یہ کہے گا کہ میں تو چاہتا ہوں میرے خلاف عدم اعتماد آئے, عدم اعتماد آ جائے تو اس کے بعد وہ چاہے کہ نہیں یہ تو بیرونی سازش ہو گئی ہے, وہ کاغذ لہرائے, پھر کاغذ لہرانے سے بھی باز آ جائے, پھر وہ فرمز کو ہائر کر لے, پھر اس کے بعد یہ کہے. ایک بات مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آرمی چیف کیا دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان میں تعینات ہونا ہے؟ آپ کی جب باری آئی آپ نے ایکسٹینشن دے دی, اب جس کی باری ہے وہ لگا لے گا اس موقع پہ. اور پھر یہ بھی کہا گیا, میرے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو تاجر ہیں ان کی طرف سے, جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیسے یقین کر لیں. آپ نے تو جگہ جگہ ایسی جگ ہسائی کا موقع دیا, ملکی معیشت کا بٹا بٹھانے کا بیڑا اٹھایا, اب اس کے بعد بھی اب میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سارے ماحول میں آنا پڑے گا سب کو. میں حکومت وقت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی یہ کہوں گا,
آئینی راستہ اختیار ہوگا, قانونی راستہ اختیار ہوگا, آپ جناب پہ آیا جائے گا, تو تڑاک سے نکلا جائے گا, گالم گلوز کو بند کیا جائے گا, طرز تخاطب کو بہتر کیا جائے گا, طرز سیاست کو بہتر کیا جائے گا, طرز خطابت کو بہتر کیا جائے گا, تب جا کے مسئلے حل ہوں گے. اب ایک بندہ کہ نہیں میں ہے گا وہاں تے لڈیاں پاواں گے اور میں نہیں ہوں تو سوگ اور ماتم ہو جانا چاہیے. کسی فرد واحد کے لیے ملک نہیں بنا تھا. اب جنہوں نے غیر آئینی کام کیے تھے وہ کہہ رہے ہیں غلطیاں ہو گئی اور آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. اب پھر بار بار انہیں اس چیز میں شامل کرنا یہ ملک سے محبت نہیں ہے. رہ گئی بات اگر یہ آئین کے خلاف چلیں گے, عدالتی احکامات کے خلاف چلیں گے تو خدشہ بھی یہی ہے, پلان بھی شاید یہی ہے کہ اتنی افراتفری ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ اس کے بعد دوبارہ سے انگلیاں اٹھیں اور شکوک و شبہات ہو جائیں. سب کو اور خان صاحب کو خاص طور پہ اس موقع پر موت کا منہ دیکھ کے آ گئے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, لیکن اب انہیں اس ملک کے حوالے سے زیادہ احساس ہونا چاہیے. بالکل جی. نسیم صدیقی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پلان ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا, اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے, اور جو ان کا مطالبات ہیں ظاہر ہے وہ شفاف الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں, ارلی الیکشن کی بھی, کیا اب آپ کو لگ رہا ہے یہ صرف احتجاج ہوگا, جلسہ ہوگا, عمران خان صاحب راولپنڈی سے آگے اسلام آباد کی طرف جائیں گے, کیا آپ کو لگ کیا رہا ہے, کیا پلانز ہو سکتے ہیں ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بہت شکریہ. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر مزاحمت نہیں ہوگی تو مفاہمت کیسے ہوگی. خان صاحب بھی اسی راستے پہ اوپر گامزن ہیں, وہ مزاحمت کر رہے ہیں تاکہ مفاہمت کے راستے کھلیں. اور مجھے موجودہ صورتحال میں 4 دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, جو ان کی باڈی لینگویج لگ رہی تھی, اور جس طرح آج لانگ مارچ کو کال آف کیا گیا ہے اور 26 تاریخ دی گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اور معاملات تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے الیکشن کی طرف ہی جانے چاہیے. لیکن اس ملک کا جو میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں نے اپنی جب سے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹی مانتی نہیں, کہتے ریگڈ الیکشن ہے. اگر آپ بہت زیادہ ماضی میں نہ جائیں, 2013 کے الیکشن لے لیں جس میں نون لیگ جیتی تھی, تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آروس کے الیکشن تھے. پھر 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ RTS اس میں بٹھا دیا گیا. اچھا, ایک تو جو موجودہ حکومت ہے وہ 3.5 سال یہ گردان لگائے رکھی اس نے کہ یہ جعلی الیکشن تھے, جعلی الیکشن تھے. بھئی اگر جعلی الیکشن تھے تو اسمبلی توڑ دو, دوبارہ الیکشن میں آ جاؤ. اور جب عمران خان صاحب ضمنی انتخابات جیتتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو انہی کی سیٹیں تھیں. مطلب یہ جو دو منافقانہ ان کے بیانات ہیں یہ سمجھ نہیں آتے. لیکن جواد فیضی صاحب نے جس طرح بات کی, بات ہے اس وقت ملکی معیشت کی. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, سب کو مل جل کے ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑے گا. اپنی جو گفت و شنید ہے, جو گفتار ہے, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے, لندن میں لوگوں کے گھروں کے باہر چور چور کے نعرے لگتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا کیونکہ کوئی ملک کا غدار نہیں ہے. پاک فوج پہ جس طرح الزامات لگتے ہیں, انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ بچایا. سرحدوں پہ انہی کے جوان جو ہے وہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ایسی مائیں بھی ہیں جن کے 2 بچے شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا 2 بچے میرے اور آپ فوج میں لے جائیں. تو ہم نے اس ادارے کی قدر ضرور کرنی ہے. اگر آپ کے کوئی اختلافات ہیں تو ان کو بند کمروں کے اندر آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے سامنے عراق کا حال ہے, لیبیا کا حال ہے, دوسرے کنٹریز کا ہے کہ پہلے فوج کو کمزور کیا جاتا ہے پھر ملک کو توڑا جاتا ہے. اور ہمارا جو اندرونی حالات ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے جو دشمن ہیں وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو میرے خیال سے یہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے اس کے اوپر جو ہے زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. میرا تو یہ مشورہ بھی ہے کہ آئندہ سے جس فوج کے اندر بات. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب ادارے کے وقار کی بات ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا سوال معاشی خطرات سے متعلق, معاشی بہتری کی حکومتی یقین دہانیاں کتنی قابل اعتبار ہیں, یہ سوال رکھیں گے ہم اور رائے لیں گے بریک کے بعد. تمہارے کندھوں پہ اللہ کے فضل سے نہ ہم نے پاکستان نے کبھی اپنی ادائیگیوں جو اس کی بین الاقوامی ہیں اس میں ڈیفالٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفالٹ کے نزدیک بھی نہ جائے. اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے 1 سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے, ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. تو جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو کبھی الحمدللہ ڈیفالٹ کیا نہیں, تو اس حوالے سے ایک بار بنا دی کہ جی یہ پہلے اتنے % تھا اور اب 75% رسک ہو گیا ہے.
خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں، کسی قسم کو یعنی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، سیاسی عدم استحکام سے معاشی خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین نے خطرے کی بڑی گھنٹی بجا دی اور ایک بار پھر ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ 75% سے بڑھ چکا ہے۔ اس صورتحال میں معاشی ایمرجنسی کے پلان کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ معیشت سے متعلق بڑھتے خدشات پر آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی میڈیا سے بات کی۔ معیشت سے متعلق خبروں کو افواہیں قرار دیا اور یقین دہانی کرائی کہ سکوک بانڈز پر رقوم کی ادائیگی بر وقت ہوگی۔ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا اور آئندہ بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ حکومتی اعتماد اپنی جگہ ناظرین، لیکن مہنگائی سے متعلق جو رپورٹس آ رہی ہیں، مہنگائی میں مسلسل 5ویں ہفتے میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کی شرح بڑھ کر تقریباً 29% تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی والے 22 ملکوں میں سے 19ویں نمبر پر آ گیا ہے اور افراط زر کی شرح خطے میں سری لنکا کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا نسیم صدیقی صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح اقتصادی ماہرین نے معیشت سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، لیکن حکومت، آپ نے سنا ہوگا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی، جس طرح وہ پورے اعتماد ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے اور یہ جو حکومتی یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں ان پہ کیا بھروسہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دعا ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا ہے کہ جب بھی حکومت چینج کرنی ہوتی ہے، کوئی اس قسم کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ کے قریب تھی۔ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اسحاق ڈار صاحب پورے کیپیبل ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے، اور اسی طرح میرے خیال سے شوکت ترین صاحب بھی اس کیپیبل تھے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ تماشے بند کرنے چاہیے، تو بھائی یہی تماشا کر کے تو پی ڈی ایم حکومت میں آئی تھی۔ آپ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے، اسی بیان کے اوپر لے کے آئے تھے کہ ملک دیوالیہ کے قریب جا رہا تھا، جبکہ اس وقت کسی بھی اکانومسٹ نے اس قسم کی بات نہیں کی تھی۔ اگر ملک دیوالیہ کے قریب جا رہا تھا، عمران خان احساس پروگرام میں اربوں روپے غریبوں میں بانٹ رہا تھا، نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے تھے، ایف بی آر کی کلیکشن بہترین تھی، ریمیٹنسز بہترین ہو رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور یہ جو خاص طور پہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد وغیرہ تھے، یہاں پہ تو جابس تھیں لیکن لوگ کرنے والے نہیں تھے، تو یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی۔ ملک جو ہے وہ ایک ڈگر پہ چل پڑا تھا، گو کہ مشکلات ہوتی ہیں، کووڈ سے باہر نکلے، کووڈ پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ورلڈ بینک نے کہا کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو سنبھالا تھا۔ تو بیسیکلی ہمارے ملک میں جب تک سیاسی جماعتوں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کو پورا وقت ان کا نہیں گزارنے دیا جائے گا، ملک میں اس قسم کے حالات جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی سازش نہیں تھا، چلے مان لیتے ہیں کہ امریکی سازش نہیں تھی، لیکن جب ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، اس طرح کے تعلقات کبھی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے نہیں رہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، تو ان کو توڑ کے دوسرے گروپ میں کون لے کے گیا؟ سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی وہ کس نے لگائی؟ تو یہ جو ایڈونچرزم ہے نا، جب تک اس ملک کے اندر ختم نہیں ہوگا، سیاسی جماعتوں کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تب تک اس طرح کے معاملات آتے جائیں گے۔ اور جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا خاص کر کے دیوالیہ والا، جب تک کنٹینیوٹی گورنمنٹس کے اندر نہیں ہوگی، وہ اپنی پالیسیز کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ اور آپ کا جو انویسٹر ہے یا آپ کو جو لون دے رہا ہے، اس کا بھی کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس حکومت کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اس حکومت کا تو پتہ ہی نہیں یہ آج ہوگی کل نہیں ہوگی، کتنا لانگ ٹرم ہم 3 سال کا معاہدہ کریں۔ جواد فیضی صاحب، بات تو صحیح ہے، جب تک سیاسی استحکام نہ ہو، معاشی استحکام آتا نہیں، اور انویسٹر کی جو بار بار بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے۔ آپ کی جو سیاسی استحکام نہیں ہے اور جس طرح کے اس وقت پاکستان کے انٹرنل سچویشن ہے پولیٹیکل، آپ کے خیال میں یہ جو ماہرین کے خدشے ہیں معاشی خطرات کو لے کر، یہ کتنے درست ہیں؟ اور جو یقین دہانیاں وزیر خزانہ کرا رہے ہیں، کیا ان کو دیکھا جائے، یا جو ماہرین اپڈیٹ کر رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ویسے عام آدمی تک تو ویسے کوئی ریلیف جاتا ہوا ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ کے خیال میں یہ یقین دہانیاں قابل اعتبار ہیں یا نہیں؟ جواد فیضی صاحب جی، میں چونکہ آپ بول رہی تھی تو نسیم صدیقی صاحب بالکل پاس ہیں، ان کی آواز زیادہ زور و شور سے میرے کانوں میں آ رہی تھی، میں سن نہیں پایا، معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں بڑی اہم جو ہیں،
وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ الزام دیتے رہیں گے. ابھی نسیم صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اچانک تعلقات کس نے خراب کر دیے, تو جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ جو ڈالے گئے تھے گلے میں ہار کی صورت میں اپنی جماعت کے رومال, اور وہ جہاز جو آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور وہ جو لے کے پہنچ رہے تھے, پھر اس کے بعد تو اعتراف خود عمران خان صاحب نے کر لیا کہ بندے پورے نہیں ہوتے تھے. مجھے کہنا کہ اس کو پڑھتا تھا اور کیسے بندے پورے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرف جانے کی ضرورت ہے نہیں. اگر معیشت کی بات ہے, مساق معیشت کی آفر, مساق معیشت کی بات پہلے بھی ہوئی جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب. اب وہ اگر وزیر اعظم ہیں تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف سے بھی ویسا رویہ آ جانا چاہیے تھا کہ معیشت کو پہلے ٹھیک کر لیں. اگر یہ نہیں کیا گیا, آپ نے 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن اور پتہ نہیں کتنے اوپنرز کی باتیں کی تھی کہ میرا یہ جو کھلاڑی ہوگا وہ یوں سنبھالے گا, وہ بھی ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. اور میں جب چونکہ خود کہہ رہا ہوں کہ اب ماضی میں جانے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ تھا اس وقت کہ اگر ایک آئینی طریقہ, یا نسیم صدیقی صاحب کے بقول کے کسی نے کروا دیا, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی مٹی پاؤ, آگے بڑھتے ہیں ہم, اب وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم بار بار گھما کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں کہ رات کو منتیں تر لے اور سویرے جو ہے پیجو کر لو. اس سچویشن سے نکلنا ہوگا, معیشت کو اہمیت دینا ہوگی. بالکل آپ کی بات درست ہے, معیشت کو اہمیت دینی ہوگی. جی امتیاز گل صاحب, ماہرین کے خدشات کتنے درست ہیں, اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہہ رہے ہیں, کیا اس پہ اعتبار کرے عام آدمی جو ریلیف کے انتظار میں ہے کہ گورنمنٹ کب ریلیف دے گی؟ دیکھیے جی, عام آدمی کو ریلیف ملنے والی نہیں ہے, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہمیں یہ ایک دوسرے پرانی ہم باتوں میں چلے جاتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ وائی ڈونٹ وی موو فارورڈ. بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ جتنی مرضی اس یقین دہانیاں کروا لیں, بڑی اچھی بات ہے, اگر پاکستان کے لیے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت تک تمام اشاریے, تمام انڈیکیٹرز کافی منفی ہیں. ہماری برآمدات اس نومبر کے مہینے میں تقریباً 33% اب کم ہو گئی ہیں. درآمدات ہماری ترسیلات زر پہلے میں نے بتایا 10% کم ہوئی ہیں. IMF نے اپنا جو ریویو مشن تھا وہ مزید 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا, کیونکہ ہم نے ہمارے ماشاءاللہ جو بڑے لائق فائق بیوروکریسی اور سندھ حکومت اور وفاقی حکومت, ان کے لوگوں نے جو سیلاب کے بعد جو تخمینے تیار کیے تھے وہ تخمینے IMF نے اڑا کے رکھ دیے ہیں. اس لیے کہ جتنا نقصان ہوا تھا انہوں نے اس سے 10-15 گنا زیادہ نقصان بنا کے $16 ارب اور $20 ارب کی باتیں شروع ہو گئی تھی. ہمارے جو شکرے ہیں ان کے منہ میں پھر پانی آ گیا ہوگا, چلیں اس کے بہانے مزید ابھی ہمیں پیسے ملیں گے. تو اگلے مہینے پھر ہم نے $1 ارب کے سکوک بانڈز ہیں, وہ اسحاق ڈار سے کہا کہ ہم اپنے وقت پہ پیمنٹ کر دیں گے. وہ اگر جب ہم پیمنٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس سیف ڈپازٹ رہے گا چین کا اور عرب امارات اور سعودیہ کا, وہ کوئی مشکل سے $1 بنتے ہیں. تو اب اللہ کرے کہ اضافی وسائل آ جائیں, لیکن اس وقت سیف ڈپازٹ بھی اس طرح ہے کہ ہم وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. تو خرچ اگر نہیں کر سکتے تو اب سب سے بڑا پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں اگلے مہینے یعنی دسمبر کے آخر میں پھر ہمیں اضافی وسائل کب کس سے ملے, جس کی وجہ سے ہم $1 ارب سے $1.5 ارب کم از کم اپنی جو تیل کی ضروریات ہے ماہانہ وہ تو پوری کریں. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ حکومت چاہے آج کی ہو اور چاہے ماضی کی حکومت ہو, ایک بات طے کر لیں کہ پاکستان کی معیشت جذباتی نعروں کی بنیاد پہ درست نہیں ہو سکتی. تو جو اسحاق ڈار صاحب بھی لندن سے بیٹھ کے جذباتی نعرے لگاتے تھے نا, عملی نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے. عمران خان صاحب بھی جب لگاتے تھے تو اس کا بھی عملی نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے. معیشت کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم, مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسی چاہیے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز چاہیے, ہمیں اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں نا اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے. اگر ہم وہ کریں گے تو آپ معیشت کو درست کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ایک مخصوص طبقے کو طاقت دینے کے لیے, ان کے مفادات کو تقویت دینے کے لیے, ان کے لیے مالی مفاد رکھنے کے لیے آپ وہاں تو بوجھ نہ ڈالیں, اور عام آدمی پہ بوجھ ڈال کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت درست ہو سکتی ہے, وہ نہیں ہونے والی. اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جادوئی طریقے سے جو ہم ڈگڈگی بجا کے کہتے ہیں نا کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی, یہ معیشت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, نہ ہمارے پاس اکنامک سٹیبلٹی ہے, اور نہ ہمارے پاس اسٹرکچرل سٹیبلٹی ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے یہ سارا مینار تیار کرنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے, اپوزیشن جو بھی ہوگی نا اس نے معیشت پہ پالیٹکس کرنی ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت یہاں کھڑی ہے جہاں آج ہم سب اس کا نتائج جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. جی نوید حسین صاحب.
جی دعا میرے خیال میں جو ابھی امتیاز گل صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا کہ تمام معاشی اشاریے جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ افواہیں ہیں، یہ تماشا ہے، یہ ڈرامہ ہے، لیکن میرے خیال میں اس طرح کی صورتحال نہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک سال میں آپ کی ٹوٹل ڈیٹس اور لائبلٹیز 24% بڑھ کے اور وہ تقریباً کوئی 62 ٹریلین روپیز پہ آ جاتی ہیں. آپ کا روپی جو ہے وہ ایک سال میں ڈیپریشیٹ ہوتا ہے، 57% جو ہے وہ نیچے آتا ہے. آپ کا جو ڈیٹ جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ 75% سے اوپر چلا جاتا ہے. آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 8 بلین سے نیچے چلے جاتے ہیں. اور آپ کا جو نیا پاکستان جو سرٹیفکیٹ انہوں نے لانچ کیا تھا اور اس میں اس وقت مارچ 2022 میں اس میں تقریباً $1.5 بلین کے قریب انویسٹمنٹ ہوئی تھی. اس میں سے آدھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے. جیسے آگے دسمبر میں سکوک کی میچورٹی پہ تقریباً $1 بلین سے اوپر ہم نے ادا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب اس کو تماشا کہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. تو میرے خیال میں اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو کل کو تاریخ ہمیں بھی وہی دیکھے گی کہ جی جب روم جل رہا تھا تو نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا. تو ہمیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنے خدشات جو ہے وہ ظاہر کرنے چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ کو بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال، کے پی پولیس اصلاحات پولیس کارکردگی خراب کیوں ہے، یہ رکھیں گے اور رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، کراچی کے بعد پشاور میں بھی جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت رواں سال جرائم کی شرح میں 30% اضافہ ہوا. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کو نواں سال جاری ہے. اصلاحات کے بعد ماڈل پولیس بنانے کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. سیف سٹی پروجیکٹ بھی نامکمل ہے. ابابیل فورس بھی سڑکوں پر لائی گئی، لیکن جرائم کی شرح میں کمی آنے کی بجائے کرمنلز کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے سوال امتیاز گل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح سے خیبر پختونخوا میں اصلاحات کے باوجود کے پی پولیس کی کارکردگی دیگر صوبوں کے مقابلے میں آپ کے خیال میں بہتر کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیے، اس میں بنیادی وجہ بے روزگاری ہے، غربت ہے اور مسلسل افغانستان سے جڑا ہوا تنازع ہے. اور اس کے علاوہ جس ملک کے ڈی این اے میں جو سیاست ہے وہ جاگیردار، وڈیرے، چودھری، خان کے ارد گرد گھومتی ہو اور وہ تمام سرکاری اداروں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھ کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو وہاں پہ کسی ایک صوبے میں، کسی ایک فیڈریٹنگ اکائی میں دیرپا اصلاحات کی توقع رکھنا نامناسب سی بات ہے. کوشش ہوئی تھی، ابتدا میں کامیابی ہوئی، لیکن ایک بار پھر تمام صوبہ جو ہے انہی خانوں، انہی چودھریوں، انہی جو سرداروں کے شکنجے میں پھر آ گیا واپس. جی نوید حسین صاحب. میرے خیال میں دعا جو آپ نے بات کی ہے کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں کارکردگی کیوں بہتر نہیں ہے، تو میں اس کو دوسری طرح سے کہوں گا کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں اگر کے پی پولیس کو دیکھا جائے تو اس کی کارکردگی بہت بہتر ہے. میرے خیال میں آپ نے سندھ پولیس کے ساتھ کمپیریزن کریں، پنجاب پولیس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو جو فارمر آئی جی پی درانی صاحب نے جو اصلاحات انٹروڈیوس کی تھیں تو اس کے مقابلے اس سے کے پی پولیس میں کافی بہتری آئی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے امتیاز گل صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت کے پی پولیس جو ہے وہ ملیٹنسی کے اگینسٹ وہ پہلی لائن جو ہے وہ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ کام کر رہی ہے. آئے دن ہمارے پاس جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے کے پی پولیس کی اشاعتیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں ان کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی کارکردگی کو سراہنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پولیس ریفارمز پورے پاکستان کا ایک بنیادی سبجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس کی وہ پرائیورٹی نہیں ہے جہاں وہ پولیس کو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو پولیس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا، اور پولیٹیکل انٹرونشن کرتے ہیں سیاسی اداروں کے اندر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات میں نوید صاحب کی بہت سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ پنجاب اور سندھ سب سے زیادہ کرپٹ پولیس ہے. جب تک آپ بڑی میگا ریفارمز ان دو صوبوں میں نہیں کریں گے، باقی جگہ پہ کیا کریں گے؟ جی جواد فیضی صاحب.
دیکھیں پنجاب اور سندھ میں تو جو جن کی حکومتیں تھیں ان کو تو پہلے ہی آپ ڈاکو کہتے تھے, آپ ہی ریاست مدینہ لے کے آئے تھے 9 سال میں. اگر اب آپ کہہ رہے ہیں 30% جو ہے بڑھ گئی ہے جرائم کی شرح, تو جہاں لیڈر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بندے اتنے لے آؤ اسلام آباد میں, اسلحہ بھی لے آؤ, وہاں آپ کیسے پولیس کو روکیں گے؟ بنی گالا پہ لگا دیں گے. میرا خیال ہے چونکہ وقت مختصر ہے, وہاں پہ بھی محمود خان صاحب کی جگہ پہ نا مونس سلائی کو وزیر اعلیٰ بنا دے, شاید کو افاقہ ہو جائے. نسیم صدیقی صاحب, میرے خیال سے سب سے بہتر پرفارمنس اگر یہ ہم سرویز وغیرہ چھوڑ دیں تو کے پی کے پولیس کی ہے, کیونکہ اگر آپ فزیکلی وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پولیس کا رویہ اور وہاں کا حساب کتاب پتہ چلے گا. سب سے ورسٹ میرے خیال سے سندھ کے اندر ہے. اگر آپ ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بالکل بات درست ہے, ان کی پرفارمنس بہتر ہے, لیکن جس طرح سے ماڈل پولیس کا کہا گیا وہ اس طرح سے سچویشن نظر نہیں آ رہی. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرائم کی شرح 30% بڑھ گئی ہے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. آج کی ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.